दोस्तों, गुस्ताखे रसूल रामगिरी महाराज को लेकर अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर के जैसा कि आप सब इस बात को जानते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर पहले भी कई मर्तबा प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी बड़ी गुस्ताखियां हो चुकी है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि ऐसे गुस्ताखों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसमें यति नरसिम्हानंद सरस्वती भी शामिल हैं, जिसमें नुपुर शर्मा भी शामिल हैं और वसीम रिजवी भी शामिल हैं और अब रामगिरी महाराज के नाम से ये ढोंगी भी शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर पहले ही एक्शन ले लिया जाता तो आज शायद यह चीज देखने को नहीं मिलती। जैसा कि खबर निकलकर सामने आ रही है कि दरगाह आला हजरत की जानिब से मुफ्ती तौकीर रजा साहब ने एक प्रोटेस्ट निकाला और वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे सबकी यही मांग थी कि इस गुस्ताखे रसूल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपना बयान जारी किया है और यह बात कही है कि किसी बड़े नेता को अगर कोई कुछ कह देता है तो ऐसे वक्त में फौरन ही उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, या किसी फिल्मी स्टार को अगर कोई गलत कमेंट कर दें तो फौरन ही उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि दुनिया के तमाम जितने भी ये लोग हैं हमारे आका से बड़े तो नहीं हैं। प्यारे आका की शान और मर्तबा क्या है यकीनन ये दुनिया जानती है। लेकिन दोस्तों, बावजूद इसके अगर कोई नेता की शान में गुस्ताखी कर दे तो ऐसे में उनके ऊपर फौरन ही एक्शन देखने को मिलती है। लेकिन जो रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, जो कि सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि हर मजहब के मानने वालों के लिए नबी हैं, लेकिन फिर भी उनकी शान में बड़ी बड़ी गुस्ताखियां होती है। लेकिन फिर भी ऐसे गुस्ताख को गिरफ्तार नहीं किया जाता। बावजूद इसके कैसे लोगों के ऊपर कई जगहों पर बहुत सारी FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक्शन देखने को नहीं मिलता है। और वही दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अपना एक बयान जारी किया था जिसमें ना ही किसी तरह से उन्होंने किसी दूसरे मजहब के लोगों को टारगेट किया था और ना ही किसी दूसरे मजहब की बुराई की थी। वो तो मोहब्बत का पैगाम देते आए हैं। ऐसे में करीब 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी रिहाई नहीं हुई है। अभी तक आप वडोदरा की जेल के अंदर मौजूद हैं और जब जमानत के लिए आपके वकील याचिका डालते हैं तो कोर्ट की तरफ से भी उसकी याचिका को रद्द किया जाता है। यानी जिसने बयान नहीं दिया, जो गुनाहगार नहीं है, वह ऐसे में करीब 6 महीने से जेल के अंदर हैं और ऊपर से उनकी जमानत भी रद्द कर दी जाती है। लेकिन जो सच में गुस्ताखे रसूल हैं, जिसने खुलेआम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की, सिर्फ भारत के मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिस भी कोने में मुसलमान रहते हैं उनके दिल को तकलीफ पहुंचाई है और ये खुलेआम किया गया है और उस ढोंगी को इस बात का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं। दोस्तों, अक्सर कोई गुनाह कर देता है तो उसे कानून का डर होता है, उसे डर होता है कि कहीं हमें जेल में जाना पड़ जाए। ऐसे में वो तौबा कर लेता है और अपनी बात से मुकर जाता है कि हाँ, अगर मैंने ऐसा कुछ कहा है तो मैं माफी मांगता हूँ, कुछ इसी तरह की बातें कहता है। लेकिन ये जो ढोंगी रामगिरी महाराज के नाम से जाना जा रहा है, असल में ये कोई महाराज नहीं है, ना ही इसे किसी तरह की गलती का एहसास है, क्योंकि एक बाबा हो या महाराज हो या संत हो, वो कभी भी किसी दूसरे मजहब की बुराई नहीं करते। वो अमन व आमान और भाईचारे का पैगाम देते हैं। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि सच में अगर इसे किसी चीज पर कमेंट करना चाहिए था तो वो उस दरिंदे के नाम पर कमेंट करना चाहिए था जिसने एक मासूम सी लेडी डॉक्टर के साथ ज्यादती की। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो कभी भी इन चीजों के ऊपर बात भी नहीं करते, बेटी की सेफ्टी के लिए बात नहीं करते। ये तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर उनके सहारे अपनी रोजी रोटी बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और ये दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब किसी का काम धंधा बंद पड़ने लगता है तो ऐसे में वो मुसलमानों के नाम का सहारा लेते हैं या फिर मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर हमने मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखी की तो सिर्फ भारत के मुसलमान ही नहीं
بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر ہلچل پیدا ہو جائے گی اور اس سے ان کی TRP بڑھے گی اور اسی کا فائدہ اٹھانے کے لیے تمام چیزیں کرتے ہیں۔ دوستو، وہی اعجاز خان نے بھی اپنا ایک بیان جاری کیا ہے اور کھلے لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ میں پہلے بھی یہ بات کہتا تھا کہ مسلمانوں کو اپنا ایک رہنما چننا چاہیے، یعنی آج یہ جذباتی جو ہیں، یعنی بھولے بھالے جو مسلمان ہیں، وہ دوسرے پارٹیوں کو ووٹ کرتے ہیں اور اپنے رہنما کو ووٹ نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے آج حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا شخص جو ہے وہ آج مسلمانوں کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ یعنی اعجاز خان نے کھلے لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ میں پہلے بھی آگاہ کیا تھا کہ ایسے وقت میں اپنی پارٹی کو چنو، اپنا ایک نیتا بناؤ جو تمہارے لیے آواز کو بلند کریں، ورنہ آج جن کو تم نے ووٹ دیا ہے کیا ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہے جو کہ تمہارے لیے کھڑا ہوا ہو، جس نے تمہارے لیے آواز کو بلند کیا ہو؟ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو صرف اور صرف ووٹ لینے کے لیے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور بعد میں مسلمانوں کی کوئی بھی مدد نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے آواز کو نہیں اٹھاتے ہیں۔ اعجاز خان نے یہ بات کہی کہ جس دوران میں نے یہ بات کہی تھی تو لوگوں نے مجھے BJP کا ایجنٹ بتایا تھا، لیکن آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ آج کوئی مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ اگر مسلمانوں کا کوئی نیتا ہوتا تو یقیناً آج اس طرح کے حالات کبھی نہیں بنتے۔ فی الحال ابھی بھی وقت ہے، اپنے حالات کو سدھار لو، آنے والا مستقبل وہ بہت خراب ہونے والا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے، لیکن افسوس کا مقام یہی ہے، لیکن آج کے مسلمان ان چیزوں کے اوپر غور کہاں کرتا ہے۔ فی الحال دوستو، بس آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات خصوصی طور پر پروٹیسٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں تو ایسے میں امن امان بنائے رکھیں، لیکن آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ غلطی آپ کو بالکل نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہمارا اسلام کبھی بھی کسی کو تکلیف دینا نہیں سکھاتا۔ ان چیزوں کا آپ کو بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مدینہ شریف کا زندہ معجزہ دکھانے والے ہیں۔ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تو نبی کے چاہنے والے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کا نام سن کر آپ نے ویڈیو کو تو لائک ضرور کیا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک اسلامک چینل ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ دوستو، آج ہم وہ معجزے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ یقیناً عالم دین ہیں، جو دین سے محبت رکھتے ہیں، جو آقا سے محبت رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور یعنی گنبد کے اوپر یہ کیا چیز بنا ہوا ہے جو یقیناً بہت حیران کن ہے۔ آج اسی کے بارے میں بات کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بتائیں گے جو یقیناً بہت ہی خوبصورت ہے۔ جس طریقے سے ابو جہل نے بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے یہ بدعقیدہ لوگ ہیں جو یہ چیز دیکھتے ہیں اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ لگایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد شریف کے اوپر یعنی روضہ مبارک پر یہ کیا چیز ہے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بہت سے لوگ اس بارے میں جانتے بھی ہوں گے، جو نہیں جانتے ہیں ان کو میں یہ بات بتا دوں۔ یقیناً یہ ایک کھڑکی ہے، لیکن یہ کھڑکی کیوں بنائی گئی، اس کی کیا وجہ رہی ہوگی؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی جو کھڑکی بنی ہوئی ہے۔ دوستو، میں آپ سبھی کو بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہر طرف سوکھا پڑ گیا تھا، پورے عرب کے اندر سوکھا پڑ گیا تھا، فصلیں نہیں اگ پا رہی تھی، پانی کی کمی ہو گئی تھی، بارش نہیں ہو پا رہی تھی، جس کی وجہ سے مویشی پالنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا تھا، اور مویشی یعنی جانوروں کے جسم سے گوشت بھی کم ہو گیا تھا۔ انہوں نے دودھ دینا بھی بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے سارے عرب والے پریشان ہو گئے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں گئے اور ان سے عرض کیا کہ پورے عرب کے اندر پانی کی کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے سب سوکھا پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کھانے کی کمی ہو گئی ہے۔
یا اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دعا کر دیں، کیونکہ آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالی کبھی رد نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے کہا تم ایک کام کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر سوراخ کر دو تاکہ سیدھا روشنی آپ کے مزار شریف تک پہنچ سکے، آسمان والے آپ کے روضہ پاک کی زیارت کر سکے، انشاءاللہ تعالی بارش شروع ہو جائے گی۔ جب یہ بات سنی عرب والوں نے تو انہوں نے گنبد شریف پر سوراخ کیا اور اسے کھڑکی بنائی، یعنی سورج کی روشنی جیسی ہی مزار شریف پر پڑی، یقیناً بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی، اور اس طرح سے بارش ہوئی کہ ہر طرف خوشحالی اور ہریالی چھا گئی۔ یقیناً یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا معجزہ تھا جس کو عرب والوں نے آپ کے وصال کے بعد دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ سوراخ بنایا اور بارش شروع ہوئی تو بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، تو بعد میں اس پر کھڑکی بنائی اور اسے بند کر دیا تو بارش رک گئی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سبحان اللہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کھجور اور انجیر کو سردیوں میں ایک ساتھ کیوں کھانا چاہیے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اور انجیر ایک ایسا پھل ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اور دوستو، انجیر کی افادیت تو یہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی ایک سورت کا نام اس کے نام پر رکھا ہے، اور تو اور اس انجیر پھل کی قسم تک کھائی ہے۔ تو دوستو، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ نے اس ویڈیو کو لائک تو ضرور کیا ہوگا، اور اس ویڈیو کو بالکل ہلکے میں مت لینا، اسے پورا ضرور دیکھنا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد وحی پر ہے، اور جس چیز کا ذکر وحی کے ذریعے سے ہوا ہو اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ ایک مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے، بلکہ یہ تو مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات پکی اور سچی ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ سردیوں میں چھوہارے یعنی کھجور اور انجیر کھانے کے کیا کیا حیران کن فائدے ہیں، اور انسانی جسم پر ان کے کیا اثرات نظر آتے ہیں۔ یاد رہے کہ کھجور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا ہے جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے اور حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ کھجور کی خصوصیات پر ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں جس سے کھجور کی اہمیت کا اندازہ لگانا آسان ہے۔ اب یہ کہ انجیر اور کھجور کو ایک ساتھ کھانا چاہیے یا نہیں، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو طب نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ دو چیزیں کیسے شفا کا کام کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یاد رہے، بہت ساری احادیث مبارکہ میں سحری اور افطاری میں کھجور کے استعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔ کھجور کو کھانا اور اس کو بھگو کر اس کا پانی پینا، اس کو خشک کر کے چھوہارے کی صورت میں کھانا، اس سے مختلف بیماریوں کا علاج کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں شامل ہیں۔ اس میں لاتعداد برکتیں اور بے شمار بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت مدینے کی 7 خشک کھجوریں یعنی چھوہارے کھائے تو اس دن نہ اس پر زہر اثر کرے گا اور نہ ہی اس پر جادو اثر کرے گا، اور جس نے کھجور کو شام کو کھائے صبح تک اس پر کوئی زہر اور جادو اثر نہ کرے گا۔ اور دوستو، انجیر کے فائدے تو یہی سے واضح ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی ایک سورت کا نام اس کے نام پر رکھا ہے اور پھر اس پھل کی قسم کھائی ہے۔ یاد رہے، احادیث میں اور تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انجیر عرب کا پھل نہیں ہے اور نہ ہی اس مبارک زمانے میں وہاں اس کی پیداوار تھی، اس لیے اس کے متعلق ہمیں واضح اور کھجور کی طرح زیادہ حدیث نہیں ملتی۔ البتہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھالا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ جنت کا پھل زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ یہی پھل ہے، کیونکہ یہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ، کیونکہ یہ بواسیر ختم کر دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں۔ اس روایت کو امام صاحب نے تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دوستو، انجیر وہ پھل ہے جس کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ باقی کئی انبیاء کے ساتھ ملتا ہے۔ انجیر کو کس نبی نے کیسے اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے، البتہ ہم بات کرتے ہیں انجیر اور کھجور کے فائدوں کے بارے میں۔ انجیر اور کھجور کے فائدوں کے بارے میں، ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں ہم طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بات کریں گے۔ میں آپ کو ان پھلوں سے حاصل ہونے والے فائدے بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ انجیر اور کھجور دونوں میں فائبر، میگنیشیم، وٹامن بی جیسی چیزیں پائی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ان پھلوں کے کچھ ظاہری فائدے ہیں اور کچھ اندرونی فائدے ہیں اور باطنی فائدے ہیں۔ باطنی فائدوں کے بارے میں تو وہ لوگ اچھے سے جانیں گے جن کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے۔ انجیر اور کھجور کے ظاہری اور خصوصیات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ماہرین طب کے مطابق یہ دونوں پھل معدے اور آنتوں کو نرم رکھتے ہیں، سڑے ہوئے بدبودار مادے کو پسینے کے راستے بدن سے باہر پھینکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ دونوں پھلوں کی تاثیر گرم ہے اور دونوں پھل پتلا کرتے ہیں، بدن کو موٹا کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں پھل کمزور لوگوں کے لیے خاص نعمت ہے، جسم کو تندرست بنانے کے ساتھ ساتھ چہرہ کو بھی سرخ اور سفید بناتی ہے، گردے اور مثانے کی صفائی کرتے ہیں اور پتھریلے مادوں کے اخراج میں مدد کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انجیر اور کھجور پیٹ میں قبض ہونے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ یہ پھل ذہن کو نرم کرتا ہے اور ان کو کھانے سے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی تھکان بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ پھل خون سے زہریلے چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں اور خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور جسم میں پتھری بنانے کو بھی روکنے کا کام کھجور اور انجیر کرتے ہیں۔ ماہرین یہ بات کہتے ہیں کہ انجیر اور کھجور کے دانے کلونجی کے ساتھ کھانے سے گردے، مثانے یا پتے کی پتھری پگھل کر نکل جاتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ان کے مسلسل استعمال سے خون کا گاڑھا پن ختم ہو جاتا ہے اور خون نلیوں میں نہیں جمتا، اور انجیر خون کی نلیوں میں جمی ہوئی گندگی کو نکالنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، اور اس خاصیت کی بدولت اس کا بواسیر سے مفید ہونا بتلایا جاتا ہے۔ اور اس بات کی تصدیق طب نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایات میں بھی ملتی ہے۔ انجیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں انتہائی فائدے مند ہیں۔ دوستو، یہ تھے چند فائدے جو انجیر اور کھجور سے حاصل کیے جاتے ہیں، اور چونکہ یہ دونوں پھل مزاج میں گرم ہے، اسی لیے سردیوں میں ان دونوں کا استعمال مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ان دونوں کو ساتھ میں کھانے کے حوالے سے۔ تو یاد رہے کہ ڈاکٹر شمسی، جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ماہر مانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منسوب کی ہے کہ جس کے مطابق انجیر اور کھجور کو جمع کرنے کی خاصیت ہے، اسی لیے ان کو ملانا نہیں چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک چیز صبح استعمال کی جائے اور ایک چیز رات میں استعمال کی جائے، اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ملا کر استعمال کرنا چاہیے، لیکن یاد رہے ہمارے لیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا استعمال کرنے سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ ابن قیوم فرماتے ہیں کہ انجیر کو نہار منہ استعمال کیا جائے تو اس سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو انجیر کو پانی میں بھگا دیا جائے اور نہار منہ پانی پینے کے ساتھ انجیر کو بھی چبا کر کھا لیا جائے، اور یہی طریقہ بواسیر کے لیے بھی بتایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ تبارک و تعالی کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو
ذرا بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔